सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है। मैं आज अपील करता हूं कि आपने असद उमर को जिताना है। असद उमर को इसलिए जिताना है क्योंकि इंशाअल्लाह अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। मैच जीतने के लिए वो अपनी टीम पे नजर रखता है। कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। The spinner Nadine Houri, who now is being changed. अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। इमरान खान की हुकूमत के जो 5 साल के ओवर्स हैं उसमें उन्हें फॉलो ऑन हो गया है। उनकी टीम आउट हो गई। दोबारा बैटिंग के लिए वो एक नई टीम लेकर आए, एक ऐसे खिलाड़ी को ओपनर लेकर आए जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई के नज़रिए से भी कोई ताल्लुक नहीं, इमरान खान के नज़रिए से भी कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर हफीज़ शेख वर्ल्ड बैंक के बड़े मुतहर्रिक वर्कर रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर काम करते रहे हैं, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। आज उनकी पहली बार इमरान खान से मुलाकात हुई है, पहली बार, और वो ओपनिंग करेंगे और ऐसे मामले में ओपनिंग करेंगे जिसकी वजह से 9 माह के अंदर इमरान खान की परफॉर्मेंस, उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है। महंगाई बहुत आगे तक बढ़ गई है, डॉलर्स ने बड़ी जंपें मारी हैं, गाड़ियों के प्राइजेस में बहुत इजाफा हुआ है। 15 जनवरी से बाहर से, जापान से आने वाली जो गाड़ियाँ, यूज्ड गाड़ियाँ, वो पोर्ट पर खड़ी हैं। तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान वहाँ हुआ है। साथ ही महंगाई में इतना इजाफा हुआ है, दालें, गोश्त, कोई चीज़ ले लीजिए, पेट्रोल, गैस, सबकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ना गवर्नेंस ठीक है, ना मैनेजमेंट ठीक है, करप्शन में भी इजाफा हुआ है। इस सारी सूरत हाल को कैसे ये नई काबीना फॉलो ऑन होने के बाद बैटिंग करेगी? और इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम चेंज कर दूंगा, आगे पीछे कर दूंगा, गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक करूंगा, तो ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी, एतमाद का माहौल कैसे बनेगा, सबसे बड़ा सवाल है। यहीं से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गुलाम मुर्तज़ा इस्लामाबाद से। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं मैं टीम चेंज कर दूंगा, मैं टीम चेंज कर दूंगा, ये एतमाद कैसे आएगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कैबिनेट के मेंबर्स के अंदर? ये तो शायद बैटिंग करना भूल गए हैं, या मेरा ख्याल है बैटिंग करना आती ही नहीं थी और ओपनर भेज दिया असद उमर को और वो 9 माह के अंदर ही आउट हो गए। जी, बहुत शुक्रिया फैसल अजीज खान साहब, आपने इस अहम मौजू पे मुझे दावत दी है। बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी में 2-3 मसाइल बड़े हैं। एक तो मसला सबसे अहम जो ये है कि इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी कैंपेन चलाते रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इन मामलों को समझते हैं कि ये बाज़ औक़ात खान साहब ये कहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेसी को उल्टा लटका दूंगा, मैं फलां को ये कर दूंगा, मैं फलां को वो कर दूंगा। ये नारे जो लगाए गए थे उस वक्त के, ये इस वक्त इस गवर्नमेंट के आगे आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वही नारे बन गए। जी, हमारे जिन ब्यूरोक्रेट से हमारी रोजमर्रा में मुलाकातें होती हैं, जिनके साथ हम बैठ के खबरें भी डिस्कस करते हैं, उनसे खबरें लेते भी हैं, वैसे भी पुराने ताल्लुकात हैं, तो उनसे जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि हम अपने आप को क्यों किसी भी मामले में जो है वो मुसीबत में डालें। यहाँ जो भी जिस भी वजारत में जाएं वहाँ पे पता चलता है कि सिवाय 2-3 वज़रा के, उनके वज़रा को अपने मामलात की समझ नहीं है, उनको रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि वजारत कैसे चलाई जाती है। और उसके बाद लेकिन मुर्तज़ा, अब जो डॉक्टर हफीज़ शेख आए, इन्हें तो पता है वजारत कैसी चलाई जाती है, ये तो अपने हिसाब से चलाएंगे, ये तो उस तरह नहीं चलाएंगे जिस तरह से इमरान खान का 22 साल एक स्ट्रगल का टाइम था। उसको उन्होंने तो सीधा सीधा आके कह दिया वर्ल्ड बैंक से बात होने वाली है, वो आने वाले हैं, उन्होंने दावत दे दी है, बजट बना रहा हूँ, और उन्होंने तो कोई मतलब इमरान खान से कोई ताल्लुक था ही नहीं, कोई मुलाकातें नहीं थी। आज उनकी पहली मुलाकात हुई इमरान खान से, तो ये इंतखाब आप किस तरह देख रहे हैं? जी, एक तो अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब देखा जाए तो हफीज शेख साहब वो मंजे हुए एक मुर्शिदान है।
ان کو انٹرنیشنل جو معاشی معاملات ہیں ان کی بھی سمجھ ہے. انہوں نے ریسیشنز بھی دیکھے ہیں, ان کو ٹیکل بھی کیا ہے, اور بنیادی طور پہ وزارت خزانہ کے لیے وہ بہت ہی موزوں آدمی ہے. نہیں, موضوع تو ضرور ہے, اسپیشلائزڈ آدمی ہے, ساری دنیا میں کام کیا ہوا ہے, لیکن جو 22 سال کی اسٹرگل تھی عمران خان کی, اور ان کی پوری ٹیم تیار تھی اور ہر ٹیم کا کھلاڑی تیار تھا پاکستان کو نیا پاکستان بنانے میں, وہ کھلاڑی تو ان کی ٹیم کے نہیں رہے اور نہ ہیں. تو یہ جو ایک مجبوری میں انہوں نے ایک کھلاڑی اوپنر بلا لیا ہے, یہ اگر اپنی مرضی سے کام کرے گا تو عمران خان کے آڑے تو ساری چیزیں آ جائیں گی. بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ الائنمنٹ جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی اسد عمر صاحب کے ساتھ تھی. یہ ایک پارٹ ٹائم بینگ آپ اس کو بندوبست ضرور کہہ سکتے ہیں. اٹ مے بی پاسبل کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہی وزیر خزانہ کے طور پہ بہت عرصہ تک کنٹینیو ان کو کرنا پڑے, کیونکہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, کام کی بالکل جو سمجھ رکھتے ہیں, لیکن فیصلے وزیر اعظم نے خود کرنے ہوتے ہیں. کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے ایک ایسے کھلاڑی جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کس طرح کھلاتے ہیں, کس طرح فیصلے کرتے ہیں. بڑا ٹف صورتحال ہے, بہت پریشر میں اس وقت کی حکومت, اور ایسے ایسے فیصلے اسے کرنے پڑیں کہ اگر اب 2-4 فیصلے بھی غلط ہوئے تو پھر پوری ٹیم آؤٹ ہو سکتی ہے. ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی طرف ہم آئیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک انقلاب آیا ہے. چند ماہ پہلے ہم نے دیکھا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں, یہاں پہ ہاکی اسٹیڈیم کے اندر ایک بڑے پیمانے پر ٹیسٹ ہوئے جس میں صدر مملکت عارف علوی صاحب نے خطاب فرمایا, اور وہ حیران کن صورتحال تھی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک رپورٹ دکھاتا ہوں, اس کے بعد جو اس سارے سینیریو کے پیچھے ہیں ضیاء اللہ خان صاحب وہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی ایک رپورٹ. یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے اس میں 4 میجر پلر ہوں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, دوسرا کلاؤڈ نیٹو کمپیوٹنگ, تیسرا بلاک چین. یہ 8,000 روپے مہینہ کماتا تھا, اور پہلے سال میں جو پچھلا سال یہ گزرا ہے اس نے $50,000 کمائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے پاکستانی. ایسے بچے آپ سب مجھے نظر آتے ہیں. پچھلے مہینے اب وقت پہ تمہارا نیٹ گراس کتنا ریونیو تھا؟ میری ایوریج ارننگ $10,000 ہے الحمدللہ. سب کو بہت بہت مبارک ہو. یو آر دا نیو پاکستان. صدر مملکت کا جو پروگرام ہے جس کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت کچھ اور اہم ٹیکنالوجیز کی تعلیم دی جا رہی ہے پاکستانیوں کو, کراچی میں پروگرام شروع ہو گیا ہے, کلاسز کا افتتاح ہو گیا ہے. اس پروگرام کا نام ہے PIAIC, پریزیڈنشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتے ہیں کہ 2023 تک تقریباً $26 ٹریلین کا بزنس جو ہے ساری دنیا میں آنے والا ہے. پاکستان اس کے اندر آگے ہے. ضیاء اللہ خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو کارنامہ آپ نے انجام دیا, اس کے بعد اب کلاسز شروع ہو گئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ زبردست. اور کیا کہتے ہیں, ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں. اس وقت آدم جی انسٹیٹیوٹ میں کلاسیں شروع ہو گئی ہیں, بوائے اسکاؤٹس ایسوسیشن کی آڈیٹوریم میں کلاسز شروع ہو گئی ہیں, سیلانی میں کلاسز شروع ہو گئی ہیں. تو ماشاءاللہ تقریباً 6,500 آن سائٹ مختلف کلاسوں میں لوگ آ رہے ہیں, اور تقریباً 4,000 آن لائن. 6,500 بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں, نوجوانوں کو آپ پڑھا رہے ہیں مختلف آڈیٹوریمز کے اندر. جی. بڑے, یعنی کہ ایک کلاس کے اندر اندازاً کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ بعض کلاسوں میں 200 ہیں, اور جہاں پہ بڑے اچھے آڈیٹوریم ہیں وہاں 400 ہیں, تو 200 یا 400. اچھا, اب یہ 200-400 اسٹوڈنٹس 6,500 اس وقت آپ نے کہا کہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تقریباً 31,000 اسٹوڈنٹس انرولڈ ہوئے تھے, 19,000 کے لگ بھگ آپ نے شارٹ لسٹ کی ہے, اس کے بعد 10,000 لوگوں نے شاید ٹیسٹ پاس کیا, ایسے ہی ہے کچھ, اور 6,500 کو آپ باقاعدہ جو ہے آپ نے کلاسز شروع کر دی. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام لاہور کب جائے گا, اسلام آباد کب جائے گا؟ ہم فوری طور پہ جیسے ہی یہاں پہ ذرا سا صورتحال بہتر ہوتی ہے, جو کہ ہو گئی ہے, سب کچھ آپریشن شروع ہو گیا ہے, تو میں رمضان کے بعد قاضی راحت علی اور میں موسٹ پرابلی اسلام آباد جائیں گے, اور وہاں پہ ہم مل کے جگہ کا انتخاب کریں گے, اور ٹیچر یہاں ریڈی ہیں.
تو انشاءاللہ رمضان کے بعد. یہ جو پڑھا رہے ہیں آپ, پیسے کیسے بنیں گے؟ یہ کتنے عرصے کا کورس ہے؟ پیسے بننا آپ نے رپورٹ میں دکھایا. محمد معاویہ ایک بچہ ہے, 14 سال اس کی عمر ہے, $50,000 اس نے 2018 میں بنا لیے. ایک اور صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے $1,00,000 بنا لیے. یہ $1,00,000 $50,000 اتنے سارے پیسے یہ بنیں گے کس طرح؟ اصل میں ہم پاکستانیوں کو ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے اور فوری طور پہ شارٹ کٹ سے کوئی پیسے. چلے آپ بتا دیں. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے. ہاں, اپورک پہ اور مختلف فری لانسنگ ویب سائٹ. اپورک کیا چیز ہے؟ اپورک ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں فری لانسنگ, فائبر ہے اور بھی ہیں. تو یہ جو ویب سائٹس ہیں یہ اب کیا ہوا ہے کہ کام گلوبلی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پر اپنے گھر بنانا ہے تو جس جگہ گھر بنانا ہے صرف وہیں سے کام ہو سکتا ہے, مگر جہاں پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کا کام ہے, جیسے سافٹ ویئر کا کام ہے, آپ کہیں بھی بیٹھے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اندازہ کریں کہ امریکہ میں اس وقت منیمم ویج جو ہے وہ تقریباً $15 ہے. یورپ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے پر گھنٹہ. اچھا یہ تو ہائی ٹیک ایریا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ہے, بلاک چین ٹائپ کا کام ہے, موبائل کمپیوٹنگ کا کام ہے. تو اس میں $30 این آور ملنا بہت ریزنیبل ہے. اور کیونکہ وہاں تو منیمم اگر جو جمع دار بھی کام کر رہے ہیں $30 پر گھنٹہ. جی اچھا. اب آپ $30 پر گھنٹے کو, لیکن وہ کام کیا کریں گے؟ اچھا $30 مثال کے طور پہ آپ نے فیس بک ٹائپ کی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بنانی ہے کسی کمپنی کے لیے. اچھا یہ تو اچھا اس کام کے لیے آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو فیس بک پہ, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ سب لوگ فیس بک سے آگاہ ہوتے ہیں تو اس کی مثال جلدی سمجھ سکتے ہیں. چھوٹا فیس بک بنا رہے ہیں چھوٹا کے لیے. اچھا آپ کو اس کو اسکیلیبل بنانا ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں, تو یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہوتی ہے. پھر اس میں آپ نے اگر آپ اپنی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے دوستوں کی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ آہستہ آہستہ نا فیس بک اس کو پہچاننے لگتا ہے, ایسے ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو خود آٹومیٹک ٹیگ کر دیتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے کام انٹرنیشنل کمپنیاں کو چاہیے ہوتے ہیں لوگ. اچھا ورلڈ مارکیٹ میں لوگوں کی ایکسٹریم قسم کی شارٹیج ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے کہ اس وقت ہمارے آئی ٹی منسٹر نے ایک جگہ کہا تھا, جو میں وہاں موجود تھا, کہ ہمارے یہاں 25-30 ہزار آدمی گریجویٹ ہوتے ہیں ہر سال کمپیوٹر سائنس میں. 100 یونیورسٹیز ہیں, مگر اس میں سے صرف 1500 سے 2500 لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں جا کے جاب کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. تو ہمارا جو سسٹم ہے جی, جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کی کیپیبلٹیز نہیں ہیں. جو آپ پڑھا رہے ہیں اپنے پاس, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز ہوں گی اور وہ جو ہے پیسہ بنانا شروع کر دیں گے. میری طرف دیکھیں, میں نا 2 طرف سے پٹھان ہوں. میری والدہ رامپور کی پٹھان تھی, میرے والد دہلی کے قریب جگہ خرجے کے پٹھان. ٹیکنالوجی کا پٹھانوں سے کیا اچھا میں یہی بتا رہا ہوں. یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ٹیچرز بیچارے مجبور ہیں سسٹم کے ہاتھوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں نا تو کسی کو فیل نہیں کرتے. پرائیویٹ سیکٹر میں اس لیے فیل نہیں کرتے کہ اگلی دفعہ فیس لینی ہے, اور گورنمنٹ کے سیکٹر میں اس لیے فیل نہیں کرتے کہ وہ پستول نکال کے لے آئے گا ٹیچر کے خلاف. تو ہمیں کیا کرنا, ہمارا سسٹم اس وقت خان صاحب بلاول بھٹو زرداری بھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. میں چاہوں گا اس کو چھوٹا سا کنکلوڈ کریں کہ عام جو اب لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں نوجوان ہیں, وہ جب اس پروگرام کو آئے, اس پروگرام میں شامل یہ پروگرام بہت ہی ٹف پروگرام ہوگا جہاں پہ سخت قسم کے امتحان. وہ ٹھیک ہے سخت ہوگا, پہلے تو اس کو معلوم, اس کو پھل نظر آنا چاہیے نا کہ میں یہ پڑھوں گا اس کے بعد مجھے اتنے پیسے ملیں گے. وہ جو کام ہے وہ کام کیا ہے؟ اچھا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام ہے. اس میں مثال کے طور پہ آپ چھوٹی سے شروع ہوں, موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ سے لے کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کچھ بھی نہیں ہے. جو موبائل کا آپ کا اپلیکیشن ہے اس کا جو بیک اینڈ ہے جہاں پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے. فیس بک کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کر کے مختلف قسم کے ہزاروں قسم کے کام ہیں. آپ کام کرنے والے تو بنے, دنیا میں کام بہت ہے. کام بہت ہے کہہ رہے ہیں صدر مملکت, کہہ رہے ہیں کہ $26 ٹریلین کا اس وقت کام ہے 2023 تک, اور پاکستان نے یہ گولڈن جو ایک ریور گزر رہا ہے, بلکہ ڈائمنڈ کا ریور گزر رہا ہے دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے. اور پروفیسر ضیاء اللہ خان صاحب اس میں پیش ہے. ضیاء صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, ہم ایز اے انڈسٹری کہاں کھڑے ہیں؟ یہ بچے جو پڑھ لیں گے یہ فری لانسنگ کی کرتے رہیں گے یا کمپنیاں بنیں گی؟ اگلی طرف آپ دیکھیں, اس وقت جو پاکستان کے مشہور AKD ہیں, AKD گروپ ہے, وہ بھی عنقریب انشاءاللہ اناؤنس کرنے والا ہے کہ وہ وینچر کیپٹل ٹائپ کی چیزیں پاکستان میں فنڈنگ کریں. یہ جو بچے نکلیں گے اور جنرل نکل رہے ہیں, اور مختلف آپ کے دوسرے گروپس بھی ہیں, وہ اس وقت بہت ساری فنڈنگ لوگ وینچر کیپٹل کی طرف آ رہے ہیں. نئی سٹارٹ اپس کھولنے کی, نئی کمپنیاں کھولنے کی, نئی چھوٹی فیس بکس کھولنے کی, جن کو سٹارٹ اپس کہتے ہیں, وہ کھولنے کی جستجو ہو رہی ہے. مگر اس کے لیے پیسے چاہیے. سب چیزوں کا ایندھن تو آخر میں پیسہ ہوتا ہے.
تو اس کے لیے بہت ساری کمپنیاں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، میں نے آپ کو AKD کی مثال دی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اچھا، دو طریقے ہو گئے، ایک طریقہ ہو گیا فری لانسنگ سے، جس طرح سے دو بچوں نے اس رپورٹ میں دکھایا کہ $50,000 اور $1,00,000 انہوں نے 2018 میں بنایا، یا تو فری لانسنگ کر کے وہاں سے پیسے بنا لیں، یا اپنی کمپنیاں کھولیں اور AKD گروپ ٹائپ کے جو گروپس ہیں وہ ان سے فنڈز لیں اور اپنی کمپنیاں کھولیں اور اس طرح آگے بڑھیں۔ بالکل ایسا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس وقت جو محنت کر رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کتنے نوجوان پاکستان میں کتنے پیریڈ میں یہ جو PIEIC ہے اس کے منصوبے کے تحت کھڑے کر دیں گے؟ اچھا، ہمارا تو ٹرین کرنا 1 ملین ہے، مگر اس میں جو گریجویٹ کر پائیں گے 1 ملین لوگوں کو ٹرین کریں گے انشاءاللہ، 1 ملین لوگوں کو ٹرین کریں گے، مگر اس میں سے ایک ہمارا یہ خیال ہے کہ 10% لوگ، خیال نہیں ہے، ایکسپیرینس ہے، مجھے تو 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، 20% لوگ انٹرنیشنل لیول پہ آ پائیں گے، گریجویٹ ہو پائیں گے۔ ہم صرف ان کو گریجویٹ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ آ پائیں، تو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس، انٹرنیشنل امتحان پاس کر پائیں، تو وہ 10% لوگ اس میں سے کر پائیں گے، تو کوئی 100,000 ہے، مگر 100,000 یہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، کیونکہ جب اس پہ بیسس پہ ہمارا جو سب سے بڑا اس انڈسٹری میں ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ٹیکنیکل نالج ہے۔ اگر ہمارے پاس ورلڈ لیول کی ٹیکنیکل نالج ہوگی تو انشاءاللہ ہم کایا پلٹ دیں گے۔ اور ابھی جو ہمیں یہ سارے فائنینشیل مسائل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، یہ گراؤنڈ ورک پہ کام کر کے ہی سالو ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو مسائل ہیں، ان مسائل کا حل جو ہے وہ صدر مملکت عارف الوی صاحب کے پاس ہے، وہ ایک الگ پروگرام چلا رہے ہیں، اور اس پروگرام کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 تک جو $26 ٹریلین دنیا بھر کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت اور جو ٹیکنالوجی کے اندر ایک گولڈن ڈائمنڈ ریور گزر رہا ہے، اس سے پاکستان پیسہ حاصل کرے۔ ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1 ملین کے قریب پاکستانی نوجوانوں کو تیار کیا جائے اور وہ فری لانسنگ کے تھرو یا کمپنیز بنا کر پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں۔ ایک سسٹم یہ چل رہا ہے، دوسرا سسٹم وہی ہے جو عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ فالو آن کا شکار ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو وہ لے کر آئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گورننس مینجمنٹ کا برا حال ہے، کسی بھی صورت کوئی بھی محکمہ پرفارم کرنے کی صورتحال اچھی دکھائی نہیں دے رہی اس کی۔ اور ساتھ ہی پورٹ کے اوپر آپ صورتحال دیکھیں، میرے پاس کچھ شیٹس ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں۔ HM شہزاد صاحب ہیں، ڈیلرز ایسوسیشن ہے جو کار ڈیلرز کی جو یوزڈ کار پاکستان میں لے کر آتے ہیں، انہوں نے ایک ڈیٹا پرووائڈ کیا، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی 9 مہینے کے اندر حکومت نے پرفارم کیا ہے گاڑیوں کی انڈسٹری کے سلسلے میں، وہ بڑا پور رہا ہے۔ تقریباً جب سے حکومت آئی ہے، یہ فگرز آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں، میں احمد سے کہتا ہوں وہ چلائیں۔ جنوری 2018 سے لے کے مارچ 2019 تک جو پاکستان میں اسمبل ہو رہی گاڑیاں، وہ ٹوئیٹا کی ہوں، وہ ہونڈا کی ہوں، وہ سوزوکی کی ہوں، ان میں 6 مرتبہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک طرف قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نئی حکومت نے اضافہ کیا ہے، ساری ہی گاڑیوں کی اضافہ کیا ہے۔ دوسری جانب کیا صورتحال ہے؟ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ جو یوزڈ گاڑیاں آتی ہیں حکومت کی پالیسی کے تحت، وہ پورٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ 15 جنوری سے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تقریباً 100 ارب روپے کا نقصان ان گاڑیوں کی وجہ سے ڈیوٹی ادا نہ کرنے کی صورت کے اندر ہو رہا ہے حکومت پاکستان کو۔ یہ آپ اسکرین پر شیٹ دیکھ رہے ہیں۔ HM شہزاد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، میں ضیاء صاحب سے ہی بات کروں گا، لیکن مسائل بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہوپ ہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اور عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ، اور عارف الوی صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ، اس کے اندر ایک بڑا فرق ہے۔ لیکن بہرحال HM شہزاد صاحب، یہ گاڑیاں جو پورٹ پر کھڑی ہوئی ہیں 15 جنوری سے، ان کی تعداد کیا ہے؟ مجھے ایسا لگا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 100 ارب روپے کا نقصان اب تک ہوا ہے اس سلسلے میں۔ ہاں فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ لاسٹ جو ایک SRO 51/2019 جو آیا ہے، اس کی اسپیڈ یہ ہے کہ جناب جو گاڑی باہر سے بھیج رہا ہے وہ ڈالر ڈیوٹی بھی بھیجے۔ اب عموماً ہمارے جو میجر جو لوگ ہیں وہ مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتے۔ ابھی جس نے بھی پالیسی بنائی، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو اس پالیسی کے بارے میں پتا ہے یا نہیں پتا، لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 کے سال میں ہم نے 100 ارب کا ریونیو کیا ہے، اور جبکہ کئی خطوط میں لکھ چکا ہوں، جو پرانے ہمارے وزیر خزانہ تھے ان کو۔ چلے، آپ نے خطوط لکھے۔ ایک چیز اور بتائیے گا، یہ جو آپ نے لسٹ ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ 1 سال سے بھی کم مدت کے اندر جو گاڑیاں یہ اسمبلڈ ہو رہی ہیں، وہ ہونڈا کی ہوں، سوزوکی کی ہوں یا ٹا کی ہوں، ان میں 6 مرتبہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہو؟ وجہ کیا ہے قیمتوں میں اضافے؟ دیکھیں، یہ تو بہانہ بناتے ہیں کہ جی ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ بات یہ ہے
کہ ڈالر اوپر جانا ایک الگ بات ہے, پاکستان میں بزنس کرنا ایک الگ بات ہے, اور ان تینوں جیپنیز اسمبلرز مینوفیکچر نہیں ہے, ان کی لوٹ مار اتنی بڑی ہے کہ جتنی بھی پرانی کرپشن لوٹ مار حکومت میں کون ایسے لوگ شامل ہیں جو اس لوٹ مار کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں انہیں؟ دیکھیں نا, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انڈر دی کامرس منسٹری کے انڈر یہ آتا ہے, یہ تینوں اسمبلرز آتے ہیں. اچھا, کیا پالیسیاں ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, یہ سوالیہ نشان. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر, بہت ہی متحرک ایڈوائزر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہارون خواجہ صاحب, گورننس مینجمنٹ کے سمجھے جاتے ہیں, بالکل ماہر ہیں. خواجہ صاحب, یہ جو آپ نے پہلے پروگرام کے اندر, میرے ہی پروگرام کے اندر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو گورننس کا سسٹم ہے موجودہ حکومت کا, ان کا سسٹم چاہیے اس طرح سے چیزیں مشورے جو ان کو مل رہے ہیں اس پہ کام نہیں کر رہے, اور ہم نے دیکھا یہی کہ آپ کی بات درست ثابت ہوئی, فالو آن ہو گیا اس بیٹنگ میں عمران خان کی ٹیم کو, اور اب دوبارہ سے نئی ٹیم بنائی گئی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے سامنے اہداف کیا ہیں, اور شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم کیا کرنا چاہیے عمران خان کی اس ٹیم کو؟ بہت شکریہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی دیکھیں, جو بھی کام پاکستان میں ہونا ہے, اگر تو میں بار بار یہ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے, دوسرے چینلز پہ بھی کہا ہے کہ if we keep doing the same thing we will keep getting the same results. یہ میں نے نہیں کہا ہے, یہ آئنسٹائن نے کہا تھا. اگر آپ وہی چیز بار بار کرتے جائیں گے تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اس کا رزلٹ دوسری یا تیسری یا چوتھی دفعہ ڈفرینٹ نکلے گا. تو اگر ہم ایک ہی طرح کی ٹیم پچھلے 60-70 سال سے اسی طرح کے لوگ, اسی طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگ اپنی منسٹریز میں لاتے رہیں, تو کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ رزلٹ ڈفرینٹ نکلے گا. اب یہ دوبارہ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کچھ چینج ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ ساری ٹیم جو ہے وہ اسی طرح کی ہے جیسے پچھلی تھی. آج پھر ہم وہی بات کریں کہ سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کیسز ہیں. یہ تقریباً میرے خیال سے 8-10 کے قریب تو وہ منسٹرز ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے, اور یہ ایک نیا تجربہ جو کیا جا رہا ہے, یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. عمران خان کی صلاحیتوں کے اوپر آپ کو اس طرح اعتماد نہیں ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے, یہ تو اب سامنے آ رہی ہیں باتیں, اب 8واں-9واں مہینہ ہے, اور اگر ٹیم ہی سیٹ نہیں ہو رہی تو آبویسلی ایونچولی سوالات تو, انگلیاں تو اٹھنا شروع ہو جائیں گی عمران خان صاحب کی جو صلاحیت ہے اپنی ٹیم بنانے کے اوپر. خواجہ صاحب, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ورلڈ کپ کی کرکٹ ٹیم, بریک کا وقت ہو رہا ہے. میں بریک کے بعد آپ سے یہی سوال کروں گا کہ عمران خان 22 سال تک جو کہتے رہے پوری قوم کو کہ اسٹرینتھ میری یہ ہے کہ میں ٹیم نمبر 1 بناتا ہوں, مجھے پتا ہے کون کہاں کیسے کھیلے گا, وہ ناکام کیسے ہو رہے ہیں؟ اس وقفے کے بعد ہارون خواجہ صاحب سے پوچھیں گے. عمران خان صاحب کے لیے پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ حکومت میں آئیں. 22 سال تک انہوں نے سٹرگل کی, بڑی جدوجہد کی, بڑا انقلابی قسم کا ان کا پورا 22 سال کا یہ دور رہا. پوری قوم کو انہوں نے امید دی, تبدیلی کی امید دی, پاکستان کو بدل دیں گے. اور جب وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو حکومت ان سے چلتی دکھائی نہیں دی. مہنگائی میں اضافہ ہوا, لوگ چیخ رہے ہیں, بڑے شہروں کے لوگ بھی چیخ رہے ہیں, چھوٹے شہروں کے اندر بھی جو شہری ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں. مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے, ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا, اور کئی دفعہ عمران خان صاحب نے اعتراف بھی کیا, جیسے کہ ڈالر کی قیمتوں کے معاملے میں اعتراف کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اسٹیٹ بینک نے کیسے یہ ایسا کر دیا. پورے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ بے چین ہیں, لیکن ہم نے چند شہروں سے, کچھ لوگوں سے گفتگو کی ہے, وہ مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. عمران خان کو خود کو توجہ دینی چاہیے, ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹیم کے بھروسے پہ ناکامی رہے گا. یہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خود کے ہاتھ میں نہیں ہے, کابینہ چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مہنگائی میں تو دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جو چیز 1 روپے کی تھی اب 10 روپے کی ہے. یہ تو سارے وہی لٹیرے ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے, ابھی یہ پی ٹی آئی میں آ گئے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. غریب آدمی 400-500 کماتا ہے, 1000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے.
کہاں سے پوری ہو جائے. حفیظ شیخ کو لا رہے ہیں, اس کو خزانہ حوالہ کر دیا ہے, تو زرداری میں اور حفیظ شیخ میں کوئی فرق نہیں ہے. عمران اپنی ناکامی کا اعتراف کرے, حکومت کو چھوڑے. بلکہ عوام تو بد دعائیں دے رہی ہے کہ یار نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ کوئی چیز ہے. انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور ایک دعویٰ بھی نہیں اترا سکا. کوئی دکانداروں کو پوچھنے والا نہیں, کوئی اپنا صفائی والوں کو پوچھنے والا نہیں. جب تک ان لوگ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, اس میں بہتری کی گنجائش کبھی نہیں پیدا ہو سکتی. مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ, ٹھیک ہے, کہ اس نے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, اس نے ہمیں سبز باغ دکھائے کہ میں یہاں پر ایک تبدیلی لے کے آؤں گا. ہمارے پاس ایسا کیا الادین کا چراغ آئے گا کہ ہم جو ہے وہ پچھلے قرضوں کی قسطیں دے دیں گے. یہ غریب ترس رہی ہے کہ بھائی یار مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, رو رہی ہے عوام. تو عمران خان کو چاہیے کہ تاکہ اس مہنگائی میں کوئی توجہ دیں اور زور ڈالیں تاکہ جو ہمارے جو ان سے حالات ہیں, ملک کے حالات ہیں, وہ ٹھیک ہوں. ہارون خواجہ صاحب, جو شہری وہ بڑے بے چین ہیں اور جو امیدیں تھیں انہیں, عمران خان صاحب نے جو امیدیں دی تھیں وہ ان امیدوں پہ پورا نہیں اترے, بڑی بے چینی ہے. اچھا, آپ بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, میں چاہوں گا اپنی بات بھی مکمل کیجئے, لیکن ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کر دیتا ہوں. لوگوں کو اطمینان کیوں نہیں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی حکمت عملی سے؟ ایک اچھا پلیئر تھا, اچھی بیٹنگ نہیں کر پایا, رنز نہیں بنائے, انہوں نے پلیئر چینج کر دیا, دوسرا پلیئر لے کر آ گئے. تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ تھوڑا وقت دینا چاہیے عمران خان صاحب کو. اور دیکھیے فیصل بھائی, یہ تو بڑی سمجھنے والی بات ہے. سلسی ورلڈ کپ کی جب ٹیم تھی 1992 میں, تو انضمام الحق وہ لے کر آئے تھے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھا. وسیم اکرم وہ لے کر آئے تھے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھا. معین خان ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں تھا. یہ سارے وہ برانڈ نیو ینگ پلیئرز لے کر آئے تھے. تو ایک وہ جو وہی ٹیم چلی آ رہی تھی جو کہ پرانی ٹیم, بار بار وہی چہرے استعمال ہوتے, لیکن انہوں نے نئے چہرے لے کر آئے, نئی ویژن کے ساتھ, نئے جوش جذبے کے ساتھ. اب میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی آپ کی کابینہ پہلے بھی اور اب بھی آپ دیکھ لیں 8-10 وزیر وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے تھے, اور باقی جو ہیں مشرف صاحب کی کیبنٹ میں تھے. تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کریں اس دفعہ حالات ڈفرینٹ ہوں گے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی. دوسری بات, آپ نے کہا کہ میں کیا سجیسٹ کروں گا, ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارے ملک کے جو اکانومسٹ ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, باہر کے ملکوں سے ڈگریاں لے کر آئے ہوئے ہیں, باہر کے ملکوں میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. میں بھی ان میں سے ایک ہوں, میں نے بھی وہی کتاب بیگن فشر کی اکنامکس پڑھی ہے اور باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی ہے. میں ان سب سے التجا کرتا ہوں, خدا کے واسطے پاکستان میں ویسٹرن اکنامکس کے پرنسپل اپلائی کرنے کی کوشش مت کیجیے. یہ نہیں چل سکتے, کیونکہ ویسٹرن اکنامکس کی جو بیسک پرنسپلز, بیسک پلرز ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں اپلیکیبل ہونے کی, وہ ان میں سے کوئی پلر, کوئی بیسس پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہاں پہ آرگنائز یونینز لیبر فورس نہیں ہے, یہاں پہ اسکل لیبر فورس نہیں ہے, یہاں پہ فری مارکیٹس نہیں ہیں, یہاں پہ منیمم سبسسٹنس لیول نہیں ہے. لوگوں کو بھوک جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. جس کو بھوک ہو اس کے اوپر کوئی اکنامک تھیوری نہیں کام کر سکتی. یہاں پہ کوئی منیمم ایجوکیشن لیول نہیں ہے. یہاں پہ وہ جو آپ کا مینجمنٹ کیڈر جو کہ ورلڈ بیسٹ مینج کیڈر, وہ یہاں پہ نہیں ہے, وہ سب چھوڑ کے جا چکے ہیں. سو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ویسٹرن اکنامکس کو چلنے کے لیے چاہیے, جو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, آپ نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا, مسئلہ یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی اس کے حساب سے ٹیم ہی نہیں آ رہی, اور جو ڈیمانڈڈ سپلائی ہے وہ چیز بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے دوبارہ سے جو ریپیٹ کر رہے ہیں سیم فارمولا عمران خان صاحب, اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ ان کو کامیابی حاصل ہو. اس کے چانسز بہت کم نہیں ہیں, اس کے چانسز ہیں ہی نہیں. اچھا, یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ دوبارہ فیل ہو جائیں گے؟ جی اس میں کوئی شک ہی نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں, وہی سسٹم, وہی ٹیم ہے. یہ ایک کاؤنسل بنا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر 6 اکانومسٹ کی یا بینکرز کی, اس سے کوئی چیز چینج ہونے والی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیے, اور میں جو فائنل اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ایک دفعہ خدا کے واسطے اپنے ریزروز کے اوپر سے توجہ ہٹا لیں. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کی سب سے بڑی پرابلم بیلنس آف پیمنٹ, کرنٹ اکاؤنٹس, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے. ہاں ہے, بہت بڑی پرابلم ہے, لیکن آپ کی سب سے بڑی پرابلم انفلیشن, افراط زر, مہنگائی ہے. خدا کے واسطے اپنے لوگوں کا سوچیں. اگر آپ اپنی فوکس مہنگائی کی طرف کریں گے, تمام ساری چیزیں ان پلیس آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. صرف پرائرٹی جو ہے مہنگائی کم کرنی چاہیے, مہنگائی کو کم کرنے کی پریورٹی نہیں. تھینک یو ہارون خواجہ صاحب.
احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، CPLC کے ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، اسٹاک کے اندر بہت متحرک رہتے ہیں، بزنس کمیونٹی کا بڑا نام ہے۔ احمد چنائے صاحب، یہ ڈالر اوپر گیا اور اوپر گیا، پھر نیچے آیا، اسٹاک اوپر گئی نیچے گئی، عدم اعتماد کا اظہار ہوا، ایک بار نہیں کئی بار کراچی کی بزنس کمیونٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اسد عمر کے اوپر، عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر۔ اب ٹیم بدل گئی ہے، اب وہ تجربے کار ڈاکٹر حفیظ شیخ آ گئے ہیں، PTI سے ان کا تعلق نہیں ہے، عمران خان کے فلسفے سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے مشیر خزانہ ہے، خزانہ ان کے پاس ہے۔ کیا کامیابی آپ کو دکھائی دے رہی ہے عمران خان صاحب کے اس فیصلے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، معاشی بحران آپ کے سامنے ہے، اس کریٹیکل جنکشر پہ اصل کے جانا بھی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے کہ پتہ نہیں اندر کے حالات کیا ہوں گے، کیا ایسی ضرورت محسوس آ گئی کہ ان کو راتوں رات جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا۔ حفیظ شیخ صاحب ایک ماہر معاشیات بھی ہیں، انہوں نے فائنانسر کے حیثیت سے فرائض بھی انجام دیے ہیں، لیکن سوال پھر پیدا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو کیا وہ سہارا دے سکیں گے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کی ایک بہت بڑی اپنی جو ہے صلاحیت موجود ہے ان میں، اور ہمیں بڑا پیریگمیٹک ویو لے کے چلنا پڑے گا معیشت کو سنبھالنے کے لیے، جو ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لوگوں کا پاکستان کی طرف انٹرسٹ کم ہونا تھا، وہ یہ روز کے جو FBR، نیب اور FIA اور اینٹی کرپشن کی دھمکیاں جو تھیں، جو میں سمجھتا ہوں بلا مبالغہ ہمارے منسٹرز کی طرف سے آ رہی تھی، وہ ایک لمحہ فکریہ تھا کہ جو ہمارے انویسٹرز، ہمارے جو بھی کام کرنے والے انڈسٹریلسٹ تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، ذرا کم ہو جائیں گی، دھمکیاں نہیں ملیں گی۔ جی بالکل، یہ دھمکیاں جو ہے نا، یہ ہمیں یعنی کہ نیب، FIA، کسٹم انٹیلیجنس، اس طرح کے ادارے جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو دھمکا رہے تھے، اب وہ دھمکیاں آپ کے خیال میں عمران خان کی طرف سے آ رہی تھی نا؟ وہ تو عمران خان صاحب تو ہیں۔ دیکھیے، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چند منسٹرز کی ایکسٹرا مائلیج تھی کہ وہ جو لینا چاہ رہے تھے اس میں کہ جی ہم احتساب کریں گے سب کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب معیشت کی بری حالت تھی تو پہلے 2 سال جو ہے وہ لوگوں کو کام کرنے کے مواقع دیتے، ہمارا کنسنٹریشن جو ہے وہ معیشت کی طرف زیادہ جاتا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ملک کی جو اکنامک فضا ہے اس کو بہتر کرتے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا کرتے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اب آپ کو امید ہے، اب جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کابینہ کے اندر بڑا ڈیمیج ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم بڑے پر امید ہیں اس ملک کے لیے، ہمارے پاس ہمیشہ یہ کیپیبلٹی موجود ہے۔ ایک جو سب سے بڑی بات میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے ملک کا معاشی کولیپس کیوں نہیں ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 80% جو بلیک اکنامی پاکستان میں چل رہی ہے وہ پیرالل ہماری معیشت کو سہارا دی جاتی ہے۔ 80% بلیک اکانومی پاکستانی معیشت کو سہارا دے رہی ہے، وہ موجود ہے، لیکن وہ ابھی چھپی ہوئی ہے نا، سب کچھ کوئی نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں، ہمارے ٹیکس پیئرز کو چھوڑ دیں، 12-15 لاکھ ٹیکس پیئر اس ملک میں موجود ہیں جس میں آدھے سے زیادہ سیلریڈ کلاس ہے، باقی کوئی ٹیکس دیتا نہیں ہے۔ تو کیا ہم سب کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ 80% جو بلیک اکنامی ہے اسی سے ملک کی پوری معیشت چل رہی ہے؟ آج بھی بینکنگ سیکٹر کو بھی پوچھ لیں، جہاں آپ بے نامی اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹ ختم کر دیں گے، بے نامی جائیدادیں ختم کر دیں گے، تو ہماری کیا بینکنگ انڈسٹری اس طرح تو کولیپس نہیں ہونے دے گا کوئی بھی۔ اس بینکنگ انڈسٹری میں ہم بھی اس بات کے حامی ہیں کہ جی بلیک منی پاکستان کی اکنامی سے وائپ آف ہونا چاہیے، لیکن کس طرح وائپ آف ہو اس کے بھی ایک سٹیج وائز مرحلے ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ سٹیج وائز مرحلے ہیں جس میں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔ آخر میں چاہوں گا ضیاء اللہ خان صاحب، آپ خود بھی اکانومسٹ ہیں، آپ نے پڑھا معیشت کو ہی ہے، آپ فائننس کے آدمی ہیں، آپ IT میں پاکستان کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، موجودہ صورتحال میں آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کیسا نظر آتا ہے آپ؟ دیکھیں، عمران خان نے، میں پرسنالٹیز پہ کبھی نہیں جاتا، ایز اے وزیر اعظم، اچھا ایز پالیسی ہمیں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے آپ نے دیکھا اب یہ سب بلوں سے نکل آئے، چور تو یہی کہے گا چور کو نہ پکڑو، آج تک کبھی کسی چور نے کہا کہ چوروں کو پکڑ لو؟ تو سسٹم کے اندر سارے چور ہیں، اچھا تو سب کو پکڑو، اچھا اس میں کیا ہوا؟ اچھا دوسری بات، ہمیں بلیک اکانومی ختم کرنے کے لیے ٹیکسز ریڈیوس کرنے چاہیے۔ اچھا یہ میں کوئی نہیں کہہ رہا، آپ یہ اکنامکس 101 ہے، ابھی ہم آپ کے جو صاحب کہہ رہے تھے بالکل اکنامکس کے ایکسپرٹ ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ دنیا بھر کی اکنامی کی کتابیں یہاں نہیں لکھتی، ہم نے تو آدھی کتاب آج تک نہیں لکھی ہے، پہلے کتاب لکھیں پھر ہم اس کو فالو کریں گے۔
हमारी जो पाकिस्तान में किताबें आती हैं वो उर्दू में तर्जुमा करके हम पढ़ सकते हैं, तर्जुमा तो हमसे होता नहीं है। तो एक साहब ने दावा कर दिया कि सारी इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की किताबें उनको सही पता है। देखें, बहुत सिंपल सी बात है, हमें टैक्सेस रिड्यूस करने ताकि इकोनॉमी जनरेट हो। ज़ाहिर बात है अगर जो टैक्स हैं, अच्छा अब इसमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। आपको गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो एक आपने अजदहा बना लिया है पूरे पाकिस्तान में, लाखों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अनपॉपुलर होने को तैयार हैं। आपको फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ छोटा करना पड़ेगा। जब टैक्सेस छोटे करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर, देखें गवर्नमेंट कभी भी किसी भी दुनिया में आज तक मुल्क में इकोनॉमी को तरक्की नहीं पा सकी है। रशिया कोलैप्स हो गया। तो हमें जो यहाँ पाकिस्तान में तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मगर ये अनपॉपुलर तरीका है शुरू में। जब तक मैकावेली जो कहता है ना कि जो शुरू में लोग उसके साथ नहीं होंगे ना, जिस तरह इस वक्त क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ लोग हैं वो ब्लैक इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी ठीक हो। वो चाहते हैं कि जो करंट वाली सूरत हाल है वही फॉर एवर कंटिन्यू हो। तो इमरान खान की ये पॉलिसी, ये स्टैंड लेना बिल्कुल सही है, और आरिफ अलवी साहब का भी बिल्कुल सही है कि हमें चोर बाजारी रोकनी पड़ेगी, हमें चोरी रोकनी पड़ेगी। उसमें जो लोग मर जाएं महंगाई की सूरत हाल में, गरीब पिस जाए, चोर पे कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। चोर तो पकड़ो, नीचे जो आपने पेट्रोल ये सब कुछ बढ़ा दी, उसमें जो लोग मर रहे हैं उसके लिए क्या? अच्छा, जो लोग मर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? 18 महीने लगते हैं, किसी भी इकोनॉमिस्ट को पता है हालात से। आपने पिछले इसी अवाम ने वोट दिया जो पिछले हुकूमतों को। 18 खान साहब वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, आपने बात बड़ी अच्छी की कि 18 माह लगते हैं इकोनॉमी को बेहतर होने में, फिर क्यों आ गए इमरान खान साहब 9 महीने के अंदर ही, और उन्होंने 9 महीने के अंदर असद उमर जैसे एक समझदार, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के हामिल फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग कर दिया। अब बाकी 9 महीनों के अंदर हफीज़ शेख साहब क्या परफॉर्म करेंगे, महंगाई में किस तरह कमी आएगी, लोगों में बेचैनी कैसे ख़त्म होगी, मईशत कैसे बहाल होगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।